Assalamu alaikum, brothers and sisters. Peace be with you all. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आया है और ये नाम मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद इख्तियार किया है। तो आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ कि मैंने क्यों इस्लाम कबूल किया और इस्लाम को कबूल करने से लेकर इसको मुकम्मल तौर पर इख्तियार करने तक मुझे किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा। दरअसल मैं एक रशियन अमेरिकन फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और जब रशिया में कम्युनिज़्म को लागू किया गया था और वहाँ पर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी गई थी, तब मेरी फैमिली ने मज़हब छोड़ने के बजाय अमेरिका शिफ्ट होने को तरजीह दी। मैं मज़हब के एतबार से दोहरे मज़हब वाली फैमिली में पैदा हुई। मेरी वालिदा ईसाई जबकि मेरे वालिद यहूदी थे। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी मज़हब की परवाह ही नहीं की थी। मैं मज़हब को ज़िंदगी गुजारने के लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझती थी। मगर जब मैं टीनेज में दाखिल हुई तो मेरे अंदर मज़हब को जानने और समझने का शौक़ पैदा हुआ और जब मैंने इब्तदाई तौर पर बाइबल का मुतालिया किया तो मुझे खुदा के वजूद की समझ आई और मैंने ज़रूरत महसूस की कि मुझे खुदा से एक मज़बूत ताल्लुक़ बनाना चाहिए। मगर मैं जैसे जैसे बाइबल का मुतालिया करती गई मुझे बाइबल में खुदा के मुतालिक बताई गई बातों में शुकूक महसूस होने लगे, क्योंकि बाइबल के मुताबिक खुदा थक गया, खुदा ने आराम किया, खुदा का बेटा है, खुदा लोगों को समझना चाहता है, वगैरह वगैरह। ऐसी कई बातें थीं जो कि खुदा के बुलंद मर्तबे के ख़िलाफ़ थीं, क्योंकि मैं समझती थी कि खुदा एक ऐसी हस्ती है जो कि इंसानी तकाज़ों से पाक है। ना वो थकता है, ना उसको आराम की ज़रूरत है, ना ही इंसानों की तरह उसके फैमिली बाउंड्स हैं। मगर बाइबल तो बता रही थी खुदा भी आम इंसानों जैसा ही है, जबकि मेरा दिल ये कहता था कि खुदा को आम इंसानों जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो क्रिएटर है और उसे इन सब चीज़ों से मावरा होना चाहिए। और वक्त के साथ साथ मुझे लगने लगा कि मैं गलत मज़हब में खुदा तलाश कर रही हूँ। मुझे किसी और मज़हब में खुदा तलाश करना चाहिए। फिर मैंने बुद्ध मत और हिंदू मत का भी मुतालिया किया और यहाँ मैं इन दोनों मज़ाहिब की तफसील बताकर ना तो आपको बोर करना चाहती हूँ और ना ही वीडियो को खामखा तवील करना चाहती हूँ। इसलिए मुख्तसर बता दूं कि बुद्ध मत में मुझे रूहानियत का पहलू ही नज़र नहीं आया। यानी बुद्ध मत एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका ज़रूर बताता है, मगर रूहानी एतबार से आपका ताल्लुक़ खुदा से जोड़ने के मामले में इस मज़हब में कुछ नहीं है। और हिंदू मज़हब भी मुझे मज़हब कम और अजायब से भरपूर कहानी ज़्यादा महसूस हुआ। अगरचे शुरू में मैंने कुंडलानी का भी तजुर्बा किया और हिंदू मज़हब पर अमल भी करना शुरू कर दिया था, मगर जब तफसील से मुतालिया किया तो ये एक अजीब ही चीज़ महसूस हुई, जिसमें बंदर भी खुदा है और एक कई हाथों वाली माता भी खुदा है। बहरहाल ये सब चीज़ें मुझे खुदा के हवाले से मुतमईन करने में फ़ेल थीं, क्योंकि मेरा दिल जिस खुदा को तलाश कर रहा था वो एक बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ रिस्पेक्टफुल भी था। और हिंदू मत से मेरा ताल्लुक़ ख़त्म होने का वाक़या यूँ पेश आया कि मैं एक दिन एक स्टोर में गई और मैंने कहा कि क्या आप मुझे खुदा का स्टैच्यू दे सकते हैं जिसकी इबादत की जाती हो। और जब मैंने अपने ही जुमले पर गौर किया तो मैंने इस हकीकत को समझा कि मैं ये क्या जाहिलाना बात कर रही हूँ। आखिर मैं इतनी जाहिल कैसे हो सकती हूँ जब मैं जानती हूँ कि वो खुदा नहीं बल्कि खुदा का स्टैच्यू है, तो फिर मैं स्टैच्यू की इबादत क्यों करूँ। बस इसी सोच ने मुझे बदल दिया और मैं स्टोर से वापस आ गई। मुझे लगा कि मैं एक बहुत ही बड़ी जहालत में गिर गई थी और खुदा ने मेरी आंखें खोल दी। इसके बाद मैंने सोचा कि ये मज़हब और खुदा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इंसान की अकल का फतूर है और मैं खामखा अपने आप को इस सब में हलकान कर रही हूँ। इसके बाद से मैंने बेदीन रहने का फ़ैसला किया और मज़हब के मुतालिक बिल्कुल सोचना छोड़ दिया। मैं ज़िंदगी की मौज मस्ती में मगन हो गई और कुछ ऐसी लड़कियों के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जिनकी ज़िंदगी सिर्फ शराब और मौज मस्ती में ही गुजर रही थी।
ہم اپنی سیلری صرف اپنی موج مستی میں خرچ کرتے اور زندگی کے جھمیلوں سے بے غرض ہو کر صرف آج کے متعلق سوچتے اور مستقبل کی کوئی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ہمارے نزدیک زندگی صرف آج ہے اور کل کس نے دیکھا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ ہم سب دوستیں ایک بار میں جمع تھیں اور یہاں میں نے ایک لڑکوں کے گروہ کو نوٹس کیا جو ہمارے قریب ہی ٹیبل پر بیٹھے تھے، اور ان میں سے ایک لڑکا تھا جس کا نام اسلام تھا۔ وہاں پر ان لڑکوں کی بحث چل رہی تھی اور اسلام کہہ رہا تھا میرا مذہب مجھے منع کرتا ہے کہ شراب نہیں پینی، اور دوسرے دوست اس پر بحث کر رہے تھے۔ مجھے ان کی باتیں دلچسپ لگیں تو میں کان لگا کر سننے لگی۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ لڑکا جس کا نام اسلام تھا، وہ جس مذہب کو فالو کر رہا تھا اس مذہب کا نام بھی اسلام تھا، اور میں یہ جان کر حیران رہ گئی کیونکہ اس سے پہلے مجھے یہ بات معلوم ہی نہیں تھی، اور میں سمجھتی تھی کہ اسلام کسی جگہ کا نام ہے جو کہ مڈل ایسٹ میں واقع ہے اور یہ سارے دہشت گرد اسی جگہ سے آتے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کی گفتگو سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ اسلام بھی ایک مذہب ہے۔ اس کے بعد ایک دن میں اپنے آفس میں کام کر رہی تھی اور مجھے اچانک ان لڑکوں کی گفتگو یاد آ گئی۔ میں نے گوگل پر سرچ کیا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی بک کون سی ہے کہ جس کو پڑھ کر میں اسلام کو سمجھ سکتی ہوں، تو مجھے پتہ چلا کہ قرآن ہی اسلام کی کتاب ہے، اور میں نے آن لائن قرآن سرچ کر کے پڑھنے کی کوشش کی اور مجھے انٹرنیٹ پر انگلش ترجمے کے ساتھ قرآن مل گیا۔ اس کا پہلا ہی صفحہ پڑھ کر میں بالکل دنگ رہ گئی تھی۔ اس کے پہلے ہی پیج پر لکھا تھا مسلم وہ ہیں جو کہ ان سین گاڈ پر یقین رکھتے ہیں، مقدس کتابوں پر اور انبیاء پر یقین رکھتے ہیں، یہ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں جو کچھ ان کے لیے نازل ہوا، اور اس پر بھی یقین رکھتے ہیں جو کچھ ان سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا۔ اور یہ پڑھ کر میرے منہ سے بے اختیار نکلا اوہ واو، یہی تو وہ راستہ اور مذہب ہے جس کی تلاش مجھے اتنے سالوں سے تھی۔ بس میں بیان نہیں کر سکتی کہ یہ پڑھ کر میری کیا کیفیت تھی۔ میں رو رہی تھی اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ یقین مانیے اس وقت میرے دل کی جو کیفیت تھی میں وہ بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے آفس میں فوراً کہا کہ مجھے اچانک ایمرجنسی پڑ گئی ہے، میں کام جاری نہیں رکھ سکتی، مجھے گھر جانا ہے۔ اور میں نے گھر آ کر اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور سرچ کیا کہ کیسے مسلمان بن سکتے ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ آپ کو اس بات کی گواہی دینی پڑے گی کہ اللہ ایک ہے، کسی بھی حوالے سے اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں۔ اور بس میں نے یہ گواہی دی اور میں مسلمان ہو گئی۔ میں نے بغیر یہ معلومات حاصل کیے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، بس صرف اس کو ایک مذہب کے بطور اختیار کر لیا اور اس بات پر کبھی توجہ نہیں دی کہ مجھے اب اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے مطابق کیسی زندگی گزارنی ہے۔ میں جیسے اپنی ٹین ایج میں ایک برائے نام ہی عیسائی تھی، بالکل ویسے ہی برائے نام مسلمان بن گئی تھی، اور اس کے علاوہ مجھے اسلام کا کچھ پتہ نہیں تھا، مگر میری فیملی کو میرا اسلام قبول کرنا بالکل پسند نہیں آیا اور انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں الگ اپارٹمنٹ میں رہنے لگی اور جلد ہی میں نے ایک مسلم میچ دیکھ کر شادی کر لی۔ میرے ہسبینڈ سے میری ملاقات ایک کولیگ کے ذریعے ہوئی تھی، اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میں کنورٹڈ مسلم ہوں تو ان کا انٹرسٹ بڑھا اور پھر ہم نے شادی کر لی۔ اس طرح میرا اسلام سے آگہی کا سفر شروع ہوا، بلکہ یوں کہیں کہ یہ اسلام سے آگہی کا نہیں بلکہ دوری کا سفر تھا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ میرے ہسبینڈ کی فیملی بہت ہی اسٹرکٹ تھی اور ان کو ہمارا یوں شادی کرنا پسند نہیں تھا، اس لیے انہوں نے میرے ہسبینڈ سے ہر قسم کا تعلق ختم کر لیا اور ان کا ہم سے ملنا جلنا بالکل نہیں تھا۔ دوسری جانب میری فیملی بھی مجھے چھوڑ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے ہسبینڈ نے بھی مجھ پر مختلف پابندیاں لگانا شروع کر دی تھیں۔ تم یہ نہیں کر سکتی، یہ بھی حرام، تم وہ نہیں کر سکتی، وہ بھی حرام، تم اپنی سہیلیوں سے نہیں مل سکتی کیونکہ وہ بہت زیادہ شراب پیتی ہیں۔ غرض یہ کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں ایک قیدی والی زندگی گزار رہی ہوں۔
نہ میری اپنی فیملی رہی، نہ شوہر کی فیملی نے مجھے ایکسیپٹ کیا، اور نہ ہی میں دوستوں سے مل سکتی ہوں۔ میں معاشرے میں بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ میں نے ایسی زندگی تو کبھی نہیں گزاری تھی، اور میں سمجھتی تھی یہ سب کچھ اسلام کی وجہ سے ہے، اس لیے میں اپنی زندگی کے لیے اسلام کو قصوروار سمجھتی تھی۔ مگر اب میں جانتی ہوں کہ وہ سب میرے ہسبینڈ کی وجہ سے تھا، اور اس نے خواہ اسلام کو بدنام کیا۔ بہرحال میں نے اسی حالت میں 6 سال اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارے، اور یہ 6 سال ایسے تھے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے ایک اچھی ازواجی زندگی گزاری۔ 6 سال بعد میں اس سب سے اس قدر تنگ آ گئی کہ میں نے نہ صرف اپنے شوہر سے طلاق لی بلکہ اسلام پر بھی عمل درآمد چھوڑ دیا، اور میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہو گئی۔ ہاں، یہ بہت افسوسناک تھا، مگر مجھے اس وقت اس چیز کی سمجھ نہیں تھی۔ اسلام چھوڑ کر میں نے شیمنزم پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ یہ بھی لامذہب ہونے جیسا ہی ہے۔ اس کی تعلیمات کے مطابق کوئی خدا نہیں ہے، مگر روحانیت کے عوامل اس دنیا میں موجود ہیں، اور آپ ان سے روحانی طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے Amazon پر آن لائن بزنس شروع کیا اور چند سال کامیابی سے گزارے۔ پھر میں نے کاروں کی خرید و فروخت کا بزنس شروع کر دیا، اور یہاں سے میری گمراہی کا عروج شروع ہوا۔ میں ایک ایسے گروہ کے ساتھ منسلک ہو گئی جو کہ بہت ہی بدتمیز لوگوں کا گروہ تھا، اور وہ چوری کی کاریں خریدتے اور فروخت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ رہ کر میں بھی بدتمیز اور کرمنل سوچ کی مالک بننے لگی تھی، مگر میرے اللہ نے میرے اوپر اپنا فضل کیا، اور میرے دل میں خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ میں غلط راستے پر جا رہی ہوں۔ میں نے زندگی ایسے گزارنے کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں تو ہمیشہ ایک اچھی انسان بننا چاہتی تھی جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، مگر یہ تو میں کسی اور ہی راہ پر چل نکلی تھی۔ بس میں نے ایک دن لیپ ٹاپ کھولا اور سرچ کیا کہ ایک اچھا انسان کیسے بن سکتے ہیں۔ میرے سامنے یوٹیوب پر ایک مسلم اسکالر کا لیکچر آ گیا، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ایک اچھا مسلمان ہی ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ اس کے بعد سے میری زندگی بدلنے لگی، اور میں نے سب سے پہلے اپنے اندر 2 تبدیلیاں دیکھیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ میں ان برے لوگوں کے گروہ سے دور ہونے لگی تھی، اور نمبر 2 یہ کہ میں نے اسلامک اسکالرز کے لیکچر سننے شروع کر دیے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ میرے اللہ نے میرے لیے ہدایت کے راستے کھولنے شروع کر دیے، اور گزشتہ 8-9 سال میں شیطان نے میرے دل میں جتنی گمراہی بھری تھی وہ ایک ایک کر کے زائل ہونے لگی۔ مجھے ہر روز اپنے کسی نہ کسی سوال کا جواب اسلامک لیکچر سے ملنے لگا۔ پچھلے 8-9 سالوں میں میرے دل میں جتنے سوال پیدا ہوئے تھے، ہر روز مجھے کسی نہ کسی لیکچر سے کوئی نہ کوئی جواب مل ہی جاتا، اور الحمدللہ میرے اللہ نے ایک ایک کر کے میرے دل سے تمام شکوک کو دھو ڈالا۔ ایک دن میں شدید ڈپریشن کا شکار تھی، اور سوچ رہی تھی کہ میں کیسے گمراہ ہو گئی تھی اور میں کیا بننا چاہتی تھی، مگر اس کے اپوزٹ کچھ اور ہی بن گئی تھی۔ تو اچانک مجھے یاد آیا، میں نے ایک مرتبہ کسی جگہ سنا تھا کہ جب آپ لائف میں کنفیوز ہوں تو قرآن سے رہنمائی لیں، اور میں نے اللہ سے پوچھا کہ میں کیا کروں۔ اور جب میں نے قرآن کھولا تو میرے سامنے وہ چیپٹر آ گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ گئیں۔ تو مجھے لگا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں ہے، جو اسلام سے بچھڑ کر الگ ہو گئی ہوں اور اکیلی رہ گئی ہوں۔ پھر میں نے دوبارہ سوال کیا کہ میں اب آگے کیا کروں، اور قرآن کو بند کر کے دوبارہ کھولا تو میرے سامنے قرآن کی آیت تھی کہ وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ اللہ کی اطاعت کریں۔ بس میں سمجھ گئی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنا تمام سامان پیک کیا، گاڑی میں رکھا، اور اس شہر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ایریزونا آ گئی۔ میں سارے راستے رو رہی تھی اور اللہ سے شرمندہ تھی، اور ساتھ ساتھ خوش بھی تھی کہ الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے واپسی کی ہدایت دی،
اور میں نے فیصلہ کیا اب میں اسلامک لباس پہنوں گی، شراب بالکل ترک کر دوں گی اور ویسے زندگی گزاروں گی جیسے میرا اللہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد بھی میری زندگی میں کئی ڈرامائی موڑ آئے۔ میری ایک روم میٹ تھی جو کہ اسلام سے بہت نفرت کرتی تھی، اور میرے گھر والوں اور فیملی کا بدلا ہوا رویہ اور بہت کچھ جو کہ انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ میری آج یہ ویڈیو ریکارڈ کرانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی اسلام کو اختیار کرنا چاہتا ہو تو شاید اس کو میرے تجربے سے کچھ مدد مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ Thank you very much for listening. Assalamu alaikum and have a great day.